अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ हिना सलमान एंटरटेनर के एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। व्यूअर्स, इलामा इकबाल का एक बड़ा ज़बरदस्त सा शेर आपने सुना होगा। वो कहते ये हैं कि खिरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। अब इनमें जवान कौन है? जवान वो हैं जो हमारी नौजवान नस्ल है, जो कि पाकिस्तान में कहते हैं 74% जो है वो कायम है। और यूथ पे ऊपर बात करें तो यूथ जो है हमारी दिन रात तरक्की कर रही है। वो तरक्की कैसे कर रही है? उनके हाथ में एक ज़बरदस्त सा आला जिसको हम मोबाइल फ़ोन कहते हैं, उसका यूज़ और अब्यूज़ उन्हीं के हाथ में। मगर जिस तरह आईटी ने तरक्की की है, वैसे क्या हमारी नौजवान नस्ल ने तरक्की की है? उनकी एम्पावरमेंट कितनी ज़रूरी है? क्या वो एम्पावर्ड ख़ुद हो रहे हैं या उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी का हाथ है? तो हमने सोचा कि क्यों ना आज थोड़ा सा आईटी के ऊपर बात करें। और जब आईटी की बात की जाती है तो एक नाम जो है वो हमारे जहन में आता है, जो कि बहुत, वो भी दिन रात बहुत सी तरक्की कर रही हैं। और ना सिर्फ तरक्की कर रही हैं बल्कि एक बहुत ज़बरदस्त सी अपनी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सीईओ भी हैं। और उसका नाम है माई इम्पैक्ट मीटर, जिसने पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त सा इम्पैक्ट कायम कर दिया है। इम्पैक्ट के बारे में बात करें तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि चैरिटी बेस काम कर रही है। दुनिया भर में हमेशा से कहा जाता है कि लोग जो चैरिटी देते हैं वो कहाँ जाती है। अब एक ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने ऐप बनाया है जिसके ज़रिए चैरिटी उनके मुस्तहिक लोगों तक जाई जा रही है। और ये देखा जा रहा है कि चैरिटी जो है वो कहाँ से कहाँ इंसान को पहुंचा रही है। दुनिया के किसी भी कोने से अगर आप छोटी सी डोनेशन कर रहे हैं तो वो पाकिस्तान के भी किसी गांव में, किसी कस्बे में वहाँ तक दी जा रही है। तो इस ऐप के ज़रिए भी यहाँ लोगों को कनेक्ट किया जा रहा है। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो कनेक्टिविटी जो है वो एक बेहतरीन ज़रिया है, ना सिर्फ लोगों को कनेक्ट करने का, बल्कि दुनिया में जहाँ टेक्नोलॉजी का दौर है, दुनिया में जहाँ आईटी का दौर है, वहाँ कनेक्टिविटी कितनी ज़रूरी है। आज हमने ये जाना है कि हम उनसे कनेक्ट कैसे हो सकते हैं। लोग उनको डिफरेंट सेलिब्रिटी से टैग करते हैं, डिफरेंट नामों से टैग करते हैं, एक्ट्रेसेस से टैग करते हैं। उनकी स्माइल, उनका वे ऑफ कैरिंग हर सेल्फ, उनका पर्सोना, उनकी पर्सनालिटी जो है वो एक कहते हैं ना एक ओ वाओ है। तो आई थिंक आई विल नॉट टैग हर विद एनी वन बिकॉज शी हर सेल्फ इज़ अ बिग पर्सोना फॉर पाकिस्तान। और जो विमेन है हमारी, जो एम्पावरमेंट है, जिनके ज़रिए वो लेके आगे जा रही हैं, जो वो करना चाह रही हैं, तो वो अपनी एक पर्सनालिटी के साथ पाकिस्तान का हिस्सा बनी है कुछ साल पहले ही। तो मैं वेलकम करना चाहूँगी कवल चीमा को। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. Thank you so much for the beautiful introduction. कवल, यू योर सेल्फ इज़ लाइक अ ब्यूटीफुल सोल इनसाइड आउट। इतने इंटरव्यूज़ मैंने आपके सुने हैं और ख़ाली इंटरव्यू में ये आता था आप ऐश्वर्या राय जैसी लगती हैं, मगर ये क्यों नहीं आता था कि आप ऐश्वर्या राय जैसी लगती हैं मगर आप जो काम कर रही हैं उसका इम्पैक्ट ऐश्वर्या राय के काम से बहुत ज़्यादा है, बिकॉज़ उसमें ह्यूमैनिटी का बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जो मेरा काम है उसको ज़्यादा अहमियत दी है बजाय कि लुक्स के या मैं किस जैसी लगती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने बहुत बड़ी कंपनीज़ के साथ काम किया और यू बीन वर्किंग अराउंड द वर्ल्ड। और जब बंदा बाहर काम करके आता है और जब वापस अपने मुल्क में आता है और काम करने की कोशिश करता है, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं बिकॉज़ उसको वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिलता, उसको वैसा प्रोफेशनलिज्म नहीं मिलता, उसको वैसे लोग नहीं मिलते, मगर वो कहते हैं ना कि वो उस जंग को जारी रखता है। तो मुझे अपना जंगी सफ़र बता दें ज़रा। देखें मैं पाकिस्तान ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बहुत साल मैंने बहुत अरसा बाहर काम किया। इनफैक्ट मेरी जो इनिशियल स्कूलिंग थी वो भी सारी बाहर थी। अ, अलबत्ता पाकिस्तान आके कुछ साल पहले जब मैं पाकिस्तान आई, और पहले भी मैं कुछ अरसा पाकिस्तान रही थी, हमेशा मुझे अच्छा इसलिए लगता है कि आपके अपने लोग होते हैं, जैसे भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, मगर हैं तो आपके अपने। और वो जो अपनी लैंग्वेज होती है, जो उसमें एक उनसियत और प्यार और मोहब्बत होता है, वो बहरहाल आपको किसी और ज़ुबान में नहीं मिलता, क्योंकि आपकी मदर टंग इसीलिए कहा जाता है कि वो आपकी मदर की टंग होती है। और वो आपने जब आप बेबी होते हैं, आपके कान में वो आई होती है, तो वो आपकी जो स्वीटनेस घोलती है आपके कान में। हालांकि मैंने उर्दू कभी स्कूल में नहीं उस तरह से पढ़ी, मगर फिर भी मुझे शौक़ था, और वो क्योंकि अरबी कुरान की वजह से तो मैंने उर्दू हिज्जे सीख ली, और मैं अब उर्दू फिर बोलना भी सीखा, कुछ अरबी कुछ पंजाबी भी बोलना सीखा, मेरी दादो पंजाबी बोलती थी। तो इसलिए इस वजह से मुझे पाकिस्तान से एक मोहब्बत है, एक नेचुरल मोहब्बत है, एक एफिनिटी है और पाकिस्तानियों से। जब मैं पाकिस्तान मूव हुई तो आपने जैसे कहा कि चैलेंजेस, अगर मैं ये कहूँ कि चैलेंजेस नहीं थे तो वो गलत बात है, क्योंकि चैलेंजेस थे।
اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ باہر آپ کو ایٹ لیسٹ فرام اے سیکیورٹی پرسپیکٹیو بہت ساری چیزیں آپ کی پروسیسز ہوتے ہیں, چیزیں سیٹ ہوتی ہیں. پاکستان میں کچھ چیلنجز ہیں اس کے اراؤنڈ بھی, اوبویسلی سیکیورٹی پرسپیکٹیو سے بھی کچھ چیلنجز تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں. جیسے آپ کے بچے باہر تو بالکل آپ کے گھر کے باہر آپ اسٹریٹ پہ کھیل سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں, کوئی سپرویژن کی ضرورت نہیں. پاکستان میں ایسا نہیں ہے. تو تھوڑے اس طرح کے چیلنجز ضرور ہوتے ہیں پاکستان میں. اور جو لوڈ شیڈنگ فار ایگزامپل اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے آپ کو ڈیل کرنا پڑتا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, پاکستان میں اگر آپ کے پاس ریسورسز ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ پاکستان میں ایک بہت کمفرٹیبل لیونگ بھی ہو سکتی ہے. باہر دیکھیں آپ کو ایک بہت زیادہ فائنینشیل پراوس چاہیے, جو کہ ابھی ریسنٹلی ہوئی تھی. بہت عرصہ پہلے جو ہے ہم یہ نہیں افورڈ کر سکتے تھے کہ ہمارے گھر میں کام میں ہیلپ کرنے کے لیے لوگ ہوں. تو ظاہر ہے جو آپ کے پاس دن میں 24 گھنٹے ہی ہوتے ہیں اس میں آپ نے جو ہے وہ سارے کام کرنے اور کام بھی کرنا ہے, بچوں کو بھی دیکھنا ہے, سب کچھ کرنا ہے. تو ابھی ریسنٹلی خیر باہر بھی یہ ہو گیا تھا کہ آئی کوڈ افورڈ ہیلپ, مگر پاکستان میں بہت ایزیلی وہ افورڈ ہو سکتا ہے. تو میری فلاسفی یہ ہوتی ہے کہ بھائی آؤٹ سورس ایوری تھنگ دیٹ کین بی آؤٹ سورسڈ, بٹ لو کی ناٹ بی آؤٹ سورسڈ. لو آپ ڈیلیگیٹ نہیں کر سکتے, بچوں کی تربیت آپ ڈیلیگیٹ نہیں کر سکتے. تو یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ پاکستان میں ہر چیز اگر آپ پراپرلی ٹرین کر دیں اسٹاف کو تو ان کا بھی روزگار لگ جاتا ہے, ان کو بھی ایک اچھے کنڈیشنز مل جاتے ہیں رہنے کے لیے, اور آپ بہت ساری چیزیں آؤٹ سورس کر سکتے ہیں, ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں کہ جتنا آپ کا ٹائم ہے اس کو آپ بہت پروڈکٹیولی اور چیزوں میں استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے فیملی کے ساتھ اس ٹائم کو اسپینڈ کر سکتے ہیں رادر دین ڈوئنگ منڈین ہاؤس ورک. تو یہ پاکستان the main missing was the family and the people and the language, I think. That was you were missing around. I was missing for sure. اچھا تھوڑا اپنی فیملی کے بارے میں بتائیں. آپ کے بچے, آپ کے ہسبینڈ, are they happy to coming Pakistan back or they miss the entire atmosphere? My husband is happy, but my kids are definitely وہ مس کرتے ہیں بہت زیادہ, اپنے اس سسٹم کو مس کرتے ہیں. کبھی کبھی میں بھی مس کرتی ہوں. اوبیسلی کچھ اچھی چیزیں ہوتی ہیں, ہر جگہ کی اپنے پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں. تو جو چیزیں آپ پروز ہوتے ہیں اس جگہ کے وہ آپ ڈیفینیٹلی مس کرتے ہیں. ایک سوشل لائف وہاں پہ بہت اسٹرانگ تھی, وہ مس کرتی ہوں. وہی جو آپ نے پہلے بات کی پروفیشنلزم اور وہ سب چیزیں وہاں پہ تھوڑی زیادہ ہوتی ہیں, پروسیسز وہاں پہ تھوڑے زیادہ ویل ڈیفائنڈ ہوتے ہیں. یہاں پہ آپ کو چیز کروانے کے لیے تھوڑی سی انپریڈکٹیبلٹی ہوتی ہے. اٹس اباؤٹ ہو یو نو, کس کو آپ جانتے ہیں. پھر اوبویسلی یہاں پہ ایک چیز اسپیڈ منی ٹائپ چیز چلتی ہے جو کہ وہاں پہ نہیں ہوتی. تو اس طرح کی چیزیں اوبیسلی تھوڑی آپ مس کرتے ہیں باہر کی. ایسا نہیں میں کہہ سکتی کہ بالکل مس نہیں کرتی. اچھا کرتی تھی آپ مس؟ اچھا تھوڑا بہت چیزیں مس کرتی ہوں, باہر کی یہ والی چیزیں مس کرتی ہوں. اچھا پاکستان جب آئیں سب سے پہلا کام کیا کیا پاکستان آ کے؟ سب سے پہلا کام کیا کیا پاکستان آ کے, جب میں پاکستان آئی تو بالکل اس کے بعد کووڈ اسٹارٹ ہو گیا تھوڑی دیر بعد. مطلب میں پاکستان آئی تھی 2020 میں, 2020 کے شروع میں, اور اس کے فوراً بعد ہی کووڈ اسٹارٹ ہو گیا. تو سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ ایک گھر سیٹ کیا, اور بچوں کو بالکل اس وقت اردو میں مسئلے تھے, تو بچوں کو تیاری کچھ عرصہ میں نے صرف بچوں کے ساتھ لگایا, بچوں کی تیاری کرائی, بچوں کو اسکولوں میں تاکہ وہ ایڈمٹ ہو سکیں اسکولوں میں. پھر میں نے سوچا کہ مجھے اپنا جو میں نے جس کے لیے میں آئی تھی, جو میرا یہ جو مائی امپیکٹ میٹر کی آپ نے بات کی, کہ اس کو اس وقت اس کا نام بھی نہیں تھا میرے ذہن میں کہ اس کو میں کہاں سے شروع کروں, کیسے شروع کروں. گیون کہ کووڈ بھی ہو گیا تھا اور سب چیزیں بند ہو گئی تھیں, لاک ڈاؤن چل رہا تھا, تو اس میں وہ ایک چیلنج تھا کہ کیسے وہ سارا کچھ دیکھوں. جاب میں آلدو وہاں سے چھوڑ کر آئی تھی ایک طرح سے, مگر میرا گلوبل رول تھا, اور مجھے انہوں نے پھر کانٹیکٹ کیا کہ بھئی اب تو ویسے بھی گھر سے کام کر رہے ہیں, اور کووڈ ہو گیا, سب کچھ آن لائن ہو گیا, تو تم کنٹینیو کر لو. تو پھر کچھ عرصہ میں نے وہی آسٹریلیا میں اپنی جاب بھی کنٹینیو کی پاکستان میں بیٹھ کے. تو اس طرح بس چلتا رہا سلسلہ. اور پھر آپ نے سوچا کہ ناؤ آئی نیڈ ٹو سیٹل آؤٹ ہیئر. سیٹل آؤٹ تو اب میں نے سوچا کہ گھر اپنا بنانا چاہیے. پہلے تو ہم آئے اور رینٹ پہ ہم نے گھر لے لیا, اور پھر میں نے سوچا گھر اپنا بنانا چاہیے, اور گھر ایسا ہونا چاہیے جس میں گھر کے اندر ہی بچے, مطلب مجھے لگا کہ فارم ہاؤس ہو تاکہ تھوڑی بڑی جگہ ہو جہاں پہ گھر کے اندر ہی, کیونکہ وہی میں نے اب سیفٹی پرسپیکٹیو سے کہا, میرے بچے بہت آؤٹ ڈورسی تھے, سائیکل اور آؤٹ ڈور اسپورٹس, اور آسٹریلیا میں نا بہت زیادہ آؤٹ ڈور اسپورٹس کا بہت ٹرینڈ ہے. تو یہاں پہ میں بھی ٹریول کرتی تھی, ہسبینڈ بھی بہت ٹریول وغیرہ اور بزی ہوتے تھے, ہمیں لگا کہ بچوں کی سیفٹی بہت امپورٹنٹ ہے, تو ایسی جگہ ہو جہاں پہ گھر کے اندر ہی ان کو ہم یہ والی فیسلٹیز دے سکیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ انڈیا کی آئی ٹی انڈسٹری از لائک ریئلی آپ کہا جاتا ہے کہ وہ آئی ٹی پروڈیوسرز ہیں. جی. پاکستان میں
what have you seen کہ آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں اور جو آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں واٹ دے آر ورکنگ, زیادہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے آئی ٹی کر لیا, ہم باہر جا کے کما لیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے جو ہماری یوتھ کے اوپر ہم بات کریں, امپاورمنٹ کے اوپر بات کریں, ہماری جو یوتھ ہے, جو امپاورمنٹ ہم لوگ ان پہ کر رہے ہیں آئی ٹی انڈسٹری کے حوالے سے, وٹ ڈو یو تھنک, ویئر ڈو یو تھنک دیئر فیوچر از؟ لیکن قبل میں آپ کا اس کا جواب لوں گی بریک کے بعد. بریک پہ جانا ہے تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں انٹرٹینر, اسٹے ٹیون ود اس. ویلکم بیک ویورز. ہم بات کر رہے تھے آئی ٹی اسپیشلسٹ کی کہ پاکستان میں آئی ٹی کی گروتھ کتنی ہے. اس کا جواب لیں گے ہم کنول سے. کنول, یہ مجھے بتائیں کہ دونوں ملک میں موازنہ کریں تو وہاں کہتے ہیں کہ آئی ٹی کی کھیپ نکلتی ہے اور پوری دنیا میں وہ کھیپ جا کے کام کر رہی ہے. آپ کینیڈا میں کریں, امریکہ میں کریں, سب سے زیادہ آئی ٹی اسپیشلسٹ انڈینز ہیں. پاکستان کا کہاں رجحان ہے؟ دیکھیں, انڈیا اور پاکستان میں ابھی تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے, اور اس کی کیا وجوہات ہیں اس پہ بعد میں آتے ہیں. پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس وقت سچویشن پاکستان کی کیا ہے. پاکستان میں آپ نے جب پروگرام آپ شروع کر رہی تھیں تو آپ نے کہا کہ 64% یوتھ ہے. یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی بھی ہے اور بہت بڑا چیلنج بھی ہو سکتا ہے اگر اس اپرچونٹی کو نہ ٹیپ کیا جائے. جو یوتھ ہوتی ہے اس کے اندر ایک پوٹینشیل ہوتا ہے. پوری دنیا میں اس ڈیموگرافک کو ایڈوانٹیجیس سمجھا جاتا ہے. دنیا میں جو پاپولیشن ہے وہ نارملی ایجنگ ہے. آپ جاپان دیکھ لیں, چائنا دیکھ لیں, ویسٹرن کنٹریز دیکھ لیں, یورپین کنٹریز دیکھ لیں, اب انسینٹیو دیے جاتے ہیں بچے اور پیدا کرنے کے, کیونکہ ساری ان کی ایجنگ پاپولیشن ہے. تو پاکستان از دا 6 ینگسٹ پاپولیشن. اس میں اب جو نیا ویو آ رہا ہے وہ آئی ٹی کا ویو ہے. بہت عرصے سے آیا ہوا ہے. اب اے آئی تھوڑا اس کو زیادہ ڈومینیٹ کر رہا ہے. جب آئی ٹی کی بات کریں تو اے آئی اس کو زیادہ ڈومینیٹ کر رہا ہے, اور کلاؤڈ اور 5G. تو اس میں بہت ضروری ہے. دیکھیں, آئی ٹی ایک ایسی چیز ہے جس کو اگر آپ اچھی طرح سے استعمال کریں تو آپ بہت سارے یونیکارنز بن سکتے ہیں. پاکستان میں بہت زیادہ اکانومی کو پش مل سکتا ہے. اس وقت ہمارے پاکستان میں ہماری جو ایلیٹ ہے وہ بہت ہی ان پروڈکٹیو ہے. وہ صرف ریئل اسٹیٹ پہ پیسہ لگاتے جاتے ہیں. ریئل اسٹیٹ از اے ویری ان پروڈکٹیو تھنگ. آئی مین اٹ ڈزنٹ, کسی بھی ملک کی اکانومی نہیں بڑھتی ریئل اسٹیٹ کو. کوالٹی آف لینڈ بڑھانے سے ضرور بڑھتی ہے ایگریکلچر سے. ایگریکلچر میں بھی اگر دیکھیں وہ شوگر میں بس پیسہ لگتا جا رہا ہے. شوگر از ناٹ اے پروڈکٹیو کراپ. اور پھر دوسرا رائس اینڈ شوگر بوتھ جو ہے وہ بہت زیادہ پانی کنزیوم کرتے ہیں. تو ہمارے اکنامک پرسپیکٹیو سے میرے خیال میں آئی ٹی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس میں آپ انوویشن کریں, اور اسپیشلی اگر اے آئی میں بھی اب انویسٹ کریں اور B2B اے آئی میں انویسٹ کریں, بہت ساری ایسی چیزیں کر سکتے ہیں. ایسی کمپنی اسٹارٹ ہو سکتی ہیں جو کہ گلوبل کمپنیز ہو سکتی ہیں. آئی ٹی میں ایک ایسی چیز دیکھیں, اب آپ نے کہا پاکستان میں جو بیٹھے یوتھ ہے, پاکستان میں ہے وہ بچہ, مگر وہ دنیا میں کہیں پہ بھی نوکری کر سکتا ہے. پاکستان میں بیٹھے بالکل ایسے ہیں, اور اس کو جو پیسے ملیں گے وہ کیا ہوگا, پاکستانی آئیں گے نا, ریمیٹنسز ایز فارن ریمیٹنس. تو آئی ٹی کا یہ ایک فینومینا ہے کہ جس میں یو ڈونٹ ہیو ٹو بی فزیکلی وہاں پہ آپ کا ہونا ضروری نہیں ہے جہاں پہ آپ کو نوکری مل رہی ہے. تو اور اس لیے کیونکہ آئی ٹی جو ہے وہ لیوریج کرتا ہے گلوبل انٹرنیٹ کو. ٹھیک ہے, گلوبل انٹرنیٹ کے تھرو آپ کہیں پہ بھی بیٹھے, کہیں پہ بھی وہ کمپنی اوریجن ہو, آپ اس پوری دنیا میں اپنی سروس دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو فار ایگزامپل جیسے میری کمپنی ہے مائی امپیکٹ میٹر, ایک گلوبل چیریٹی کمپنی ہے, اس کو ہم پاکستان میں پائلٹ کر رہے ہیں, مگر اس کو ہم کہیں پوری دنیا میں لے جائیں اٹ ول اسکیل. اسی طرح آپ فیس بک, اوبر, باقی جتنی بھی کمپنیز دیکھ لیں, کہیں اور ہیڈ کوارٹر ہیں, ان کے سرورز بھی کہیں اور پڑے ہیں, مگر ان کی سروسز پاکستان میں بھی اویلیبل ہیں, پوری دنیا میں ہر جگہ اویلیبل ہیں. تو اس لیے جو آئی ٹی کمپنی ہوتی ہے وہ کہیں پہ بھی بیسڈ ہو, وہ پوری دنیا میں اپنی سروس دے سکتی ہے. اس کا اسکیل اور ہوتا ہے, اس کا اسکیل ایسا, مطلب آپ نے کوئی پارلر کھول لیا, اب آپ نے پارلر کھولا تو آپ اسی جگہ میں سروس دے سکتی ہیں نا جس جگہ آپ نے وہ پارلر کھولا, فزیکلی آپ کا ہونا. مگر آئی ٹی ایک ایسی چیز ہے کہ آپ نے جہاں پہ آپ فزیکلی ہیں وہاں پہ آپ کی کمپنی فزیکلی رہے گی, مگر آپ کے کسٹمر دنیا میں کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے, بالکل پوری دنیا میں کہیں پہ ہو سکتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں اور بار بار اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ یوتھ ہمارا ایک اثاثہ ہے, اور یوتھ کے ہاتھ میں ہم نے فونس پکڑا دی ہوئے ہیں جو صرف ٹک ٹاک ریلس, ٹک ٹاک دیکھ کے فضول قسم کا کنٹینٹ بنا کے دے تھنک دیٹ دے کین ارن منی. آئی وانٹ یو ٹو ایجوکیٹ دا یوتھ آن دیٹ. ہاں دیکھو, میں جو پہلی والی بات اگر ختم کر لوں کہ ہمارے پاس ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہماری ابھی HEC کی رپورٹ آئی تھی کہ ہماری جو یونیورسٹی سے آئی ٹی یونیورسٹی سے جو کھیپ نکل رہی ہے, جو بچے نکل رہے ہیں, وہ ہائربل ہی نہیں ہے. ان کی اس طرح کی اس کوالٹی کی ایجوکیشن ہی نہیں ہوئی. تو ہم نے ایجوکیشن میں وہ انویسٹمنٹ نہیں کی جو ہمیں کرنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے, اب ہم کورسز دیتے ہیں کہ شارٹ کورسز کر لیں. شارٹ کورسز سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو
فری لانسنگ جاب زیادہ مل جاتی. پاکستان کا دنیا میں تیسرے نمبر پہ آ گیا فری لانسنگ میں, مگر فری لانسنگ میں چھوٹی جابز ہوتی ہیں, اس میں آپ $200-300 ارن کر لیتے ہیں, وہ اکانومی کو بہت بڑی بوسٹ نہیں اس سے ملتی. اکانومی کو تب بوسٹ ملے گی جب آپ آئی ٹی سیکٹر کے اندر انویسٹ کریں گے, ایجوکیشن, فاؤنڈیشنل ایجوکیشن میں انویسٹ کریں گے, آئی ٹی سیکٹر میں ایسی پالیسیز بنائیں گے جو کہ آئی ٹی سیکٹر کو ایڈوانس کریں گی, ناٹ جسٹ فار انڈیویجولس بٹ فار دا سیکٹر, فار دا کمپنیز جو آئی ٹی پروڈکٹس لے کر آئیں گے, ان میں آپ ایسی پالیسیز بنائیں گے جو کہ آپ کے آئی ٹی پروڈکٹس کو پوری دنیا کے سامنے لے کے جائیں گی. جو گورنمنٹ ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے وہ آپ پرائیویٹ کمپنی سے کرائیں گے, ناٹ کہ آپ پبلک میں ایک پی آئی ٹی بھی بنا دیں یا آپ کوئی اور ادارہ بنا دیں جو کہ آپ کے آئی ٹی پروڈکٹس جو ہے وہ گورنمنٹ کے لیے بنا دیں. گورنمنٹ سب سے بڑا کسٹمر ہوتا ہے, اور اگر آپ, میں ہی جس کمپنی میں تھی جس ملٹی نیشنل $214 بلین کی کمپنی تھی, وہ بنی اس طرح تھی کہ اس کو ڈیفینس کے پروجیکٹس یو ایس میں ملتے تھے, گورنمنٹ کے پروجیکٹس ملتے تھے, اس وجہ سے وہ اتنی بڑی ہو گئی. یو ایس میں بہت زیادہ کمپنی جو آئی ٹی کمپنیز ہیں وہ اس وجہ سے اتنی بڑی ہیں, دے انجوائڈ گورنمنٹ پروجیکٹس. تو پاکستان میں بھی ہمیں اپنے پرائیویٹ آئی ٹی سیکٹر کے اندر گورنمنٹ کو, پرائیویٹ کو لیوریج کرنا پڑے گا, پرائیویٹ سیکٹر کو اپنی آئی ٹی انڈسٹری کو اور آئی ٹی سیکٹر کو ڈیولپ کرنے کے لیے. یہی انڈیا نے کیا. انڈیا نے دو چیزیں کی ہیں. ایک, انہوں نے اپنا جو ایجوکیشن ہے, آئی ٹی ایجوکیشن اسپیشلی, اس میں بہت زیادہ انویسٹ کیا. انہوں نے آئی آئی ٹیز بنا دی ہے. اب آئی آئی ٹی سے جو بچے گریجویٹ ہوئے وہ اس وقت ڈفرینٹ بڑی کمپنیز میں سی ای اوز لگے ہوئے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. میں بہت ساروں کے نام لے سکتی ہوں یہاں پہ لینا, ان میں بہت بڑی بڑی کمپنیز میں انڈین سی ای اوز لگے ہوئے ہیں, بیکاز, اور وہ اس یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں موسٹلی. تو اس طرح کی ہمیں ایک تو آئی ٹی میں اور ایجوکیشن میں, آئی ٹی ایجوکیشن میں, فاؤنڈیشنل, ناٹ شارٹ کورسز, فاؤنڈیشنل ایجوکیشن میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے, ایسی پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے جو کہ آئی ٹی انڈسٹری کو بہت زیادہ بوسٹ دے. ٹھیک ہے, یہ پاکستان کو کرنے کی ضرورت ہے. اور تیسرا یہ کہ ہمیں دیکھیں انڈیا میں, اور یہ پاکستانی قوم پر آتا ہے, انڈیا میں ایک ان کے نا ایک مشہور ہے یہ ہسٹری جرنلائزیشن کہ انڈیا میں کوئی بھی اگر ڈائسپورا, انڈین ڈائسپورا میں کوئی بھی کسی ہائی پوزیشن پہ کسی کمپنی میں آ جاتا ہے نا, تو اس کے نیچے سارے انڈینز ہوں گے. وہ انڈینس کو لے آتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کی وہ یہ جو کمیونٹی سوچ ہے نا کہ ہم نے اپنے, ان کی, اب دیکھیں اگر انڈیا میں کسی کی بھی نیشنلٹی ہو جاتی ہے, کوئی ڈوئل نیشنلٹی, تو ان کو اپنا انڈین پاسپورٹ دینا پڑ جاتا ہے. دے کانٹ ہیو ڈوئل نیشنلٹی. ہم اپنا باہر کا بھی, جیسے میں آسٹریلین ہوں, میرے پاس آسٹریلین پاسپورٹ ہے, مگر میرے پاس پاکستانی پاسپورٹ بھی ہے, میں پاکستانی بھی ہوں. تو ہم پھر بھی, ہم جو ہے وہ بحیثیت قوم ہم ٹیریٹوریل ہو جاتے ہیں. جو ہی ہم اوپر پہنچتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ اب ہم بڑی مشکل سے یہاں پہ آئے ہیں. یہ ہم ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے نا, وہ مائنڈ سیٹ ہے اسکیئرسٹی والا. اسکیئرسٹی کا مائنڈ سیٹ یہ کہتا ہے کہ بس تھوڑے سے ریسورسز ہیں, ان میں کمپیٹ کرو, بس جو اگر مجھے یہ مل گیا نا, یہ بس میں اپنے پاس رکھ لوں, کسی اور کو نہ دے دوں. ٹھیک ہے. مگر مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے ٹو مائنڈ سیٹ آف ابنڈنس, کہ بھائی بہت ریسورسز ہیں, میرے پاس بھی بہت زیادہ ہے, اس کو لے کر آؤں گا, اس کو بھی ملیں گے, اس کو میں لے کر آتا ہوں, اس کو بھی ملیں گے, اور پاکستانیوں کے جب اوور آل ملیں گے تو پاکستانی کا پوری دنیا میں نام بنے گا, امیج آئے گا. تو میں پاکستانیوں کو لے کر آؤں, پاکستانیوں کو یہ کمیونٹی سوچ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. بات یہ نا کہ پہلی بات ہے پاورٹی ختم ہوگی, ایریڈیکیشن ہوگی, تو آٹومیٹکلی یہ سوچ ایبسلیوٹلی آ سکتی ہے. اب بڑی اچھی بات کی آپ نے, اور میں بات کرنا چاہی تھی آئی ٹی کے اوپر. ہمارے ہاں پہلے کچھ عرصہ پہلے ہی بہت رجحان تھا کال سینٹرز کا, آئی ٹی یونٹس کھلے ہوئے تھے. ون آف دا موسٹ بگیسٹ کمپنی جو ڈاکٹرس کی کمپنی امریکہ میں, ایم ڈی کیور, وہ پاکستان سے آپریٹ کرتے ہیں, اور ان کو بہت نقصان ہوا ہے یہ انٹرنیٹ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے. انٹرنیٹ کا بند ہو جانا کتنا بڑا مسئلہ ہے, اس کے اوپر بھی تھوڑا سی روشنی ڈالیں کول, کہ انٹرنیٹ کا ہمیں پتہ ہی نہیں کس وقت لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے, لوڈنگ نہیں ہو رہی, دنیا بیٹھی ہوئی ہے, کیسے کمائیں, امیزون پاکستان میں نہیں آ رہا, ای بے ختم ہو گیا, علی ایکسپریس بند ہو گیا یہاں سے, واٹ مور, ویئر وی آر ہیڈنگ ٹو. دیکھو ہمیں ایسی پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے. ایک تو ہمیں کنسسٹنسی اپنی پالیسی میں کرنی ہوگی. ٹھیک ہے, کہ ہم روز جیسے کپڑے بدلتے ہیں ویسے پالیسی نہ بدلیں, کیونکہ جو بھی انویسٹر آتا ہے نا وہ چاہتا ہے کہ آپ کی پالیسی میں کنٹینیوٹی, کنسسٹنسی ہو, تبھی وہ انویسٹ کرے گا. دوسرا یہ کہ ہمیں انفراسٹرکچر بہت اسٹرانگ کرنا, جس میں یہ انٹرنیٹ کی لوڈ شیڈنگ اس ٹائپ کی چیزیں بالکل نہیں ہونی چاہیے. جب تک آپ کا انفراسٹرکچر اسٹرانگ نہیں ہوگا تب تک آپ, جو کہ ہم پاکستان میں دیکھیں اسمارٹ فون پینیٹریشن اتنی زیادہ ہے, بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے پاکستان میں. پاپولیشن ڈینسٹی بہت کلوز پاپولیشن ہے, وچ مینس کہ چھوٹے کاسٹ میں آپ پینیٹریشن کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ کی پینیٹریشن ہو سکتی ہے, بینڈ وتھ کی پینیٹریشن ہو سکتی ہے, اسمارٹ فونس کی پینیٹریشن جو کہ ہے. تو اس کی کنٹینیوٹی
سروس کنٹینیوٹی کہ وہ اگر ہے تو وہ رہے اور اس کی جیسے آپ نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ نہ ہو, کیونکہ یہ بہت رانگ میسج بھیجتا ہے دنیا میں, کریڈیبلٹی پہ فوراً ایک داغ لگ جاتا ہے, تو یہ نہیں ہونی چاہیے. ویری نائس, ود اے ویری گڈ نوشن. بھائی آئی ٹی انڈسٹری کو بوسٹ ہونا چاہیے اور اس کے لیے گورنمنٹ سیکٹر ہو, پرائیویٹ سیکٹر ہو, مل جل کر اس انڈسٹری کو آگے لے کے جائے. اسی میں ہم سب کی بہتری ہے, کیونکہ آگے آ رہا ہے زمانہ آئی ٹی کا, انفارمیشن ٹیکنالوجی کا. ہماری جنریشن جو آگے جین زی آ رہی ہے, وہ ایک جنریشن واقعی آ رہی ہے جس نے آگے اسی ٹیکنالوجی کے ساتھ آگے بڑھے ہوئے ہیں, اپنے آپ کو ڈیجیٹلائز جنریشن وہ کہتی ہے. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اسٹے ٹیون ود اس. ویلکم بیک ویورز. کمل مجھے یہ بتائیں کہ میک اپ کا اور جیولری کا اور کپڑوں کا کتنا شوق تھا؟ میک اپ کا تو بہت زیادہ بچپن سے ہی بہت زیادہ شوق تھا, اور جیولری اور کپڑوں کا اتنا زیادہ نہیں تھا شوق. جیولری کا شوق مجھے شادی کے بعد بہت زیادہ ہو گیا, کیونکہ میرے ہسبینڈ کو بہت زیادہ شوق تھا. یہ چوڑیاں اور پراندے اور پائل اور سب چیزوں کا, جھمکے, اچھا بہت زیادہ شوق تھا, تو پھر مجھے بھی ہو گیا. پہنے؟ بہت پہنے ہیں, ابھی بھی پہنتی ہوں. اچھا پہنتی ہیں کبھی کبھی جب دل چاہتا ہے؟ جھمکے تو میں روز ہی پہنتی ہوں, اچھا. کچھ نہ کچھ کانوں میں روز ہی پہنتی ہوں, ابھی بھی پہنا ہوا ہے, مگر دوپٹے سے کور ہو جاتا ہے. اچھا بٹ پہنتی ہوں. اچھا, ہاؤ واز دس ٹرانزیشن ویسٹرن ٹو ایسٹرن؟ ہاؤ بگ اٹ واز؟ کیسے یہ ہوا؟ پیچھے تھاٹ کیا تھی؟ کیونکہ ایک ہوتا ہے نا, اوبیسلی ہر بندے کا ایک اپنا ایک اورا ہوتا ہے. ہاؤ ڈڈ یو چینج؟ ویسٹرن, ظاہر ہے جب ویسٹ میں تھی تو ویسٹرن پہنتی تھی, اور ابھی بھی ویسٹرن پہنتی ہوں, مگر جب پہنتی ہوں تو پھر سر پہ ایک اسکارف لے لیتی ہوں. ایسٹرن مجھے ہمیشہ سے پسند ہے, مجھے شلوار قمیض, اور یہ لاہور میں تو گرمی اتنی ہوتی ہے کہ آپ کو لان پہننا, اور لان کے اتنے اچھے اچھے وائبرنٹ کلرز ہوتے ہیں, سو آئی ریئلی لائک دیٹ. ہاں البتہ یہ دوپٹہ, مطلب دس واز اے نیو, یہ میں نے 2023 کے رمضان میں لینا شروع, ایک دفعہ بہت پہلے لیتی تھی کبھی کسی زمانے میں, مگر ابھی پھر اس کے بعد چھوڑ دیا تھا بہت عرصہ. اور پھر 2023 کے رمضان میں آئی اسٹارٹیڈ. ایک تو اوبیسلی ریلیجیس موٹیویشن بھی تھی کہ اپنے آپ کو ریلیجن پوائنٹ آف ویو سے مگر دوسرا جو ہے وہ یہ تھی کہ میں ایسی انڈسٹری میں ہوں, آئی ٹی انڈسٹری میں سب آدمی ہیں, سو آئی ورک اراؤنڈ مین, اور جہاں پہ بہت اچھے آدمی بھی ہوتے ہیں, بہت اچھے آدمی ہیں, وہاں پہ جو ہے وہ کچھ ایسے بھی ہیں جن کی سوچ تھوڑی تنگ ہے, جو کہ آپ کو بہت جلدی جج کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر آپ تھوڑے سے ویسٹرن ڈریس میں ہیں یا آپ تھوڑے سے آؤٹ گوئنگ ہیں. جیسے کہ میں سب سے اچھے طریقے سے بات کرتی ہوں, میرے لیے کوئی جینڈر اتنا میٹر نہیں کر رہا ہوتا ان نارمل کانورزیشنز, کیونکہ ہیں ہی سارے آدمی اس انڈسٹری میں, تو آپ ظاہر ہے آپ نے ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے, نیٹ ورکنگ کرنی ہوتی ہے, آپ ان سے ٹھیک طرح سے بات کرتے ہیں جیسے آپ ہر ایک سے بات کرتے ہیں. تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو وہ اس کو مس کانسٹرو کر لیتے ہیں, یا ان کو غلط فہمی ہو جاتی ہے, یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ آپ نے اس طرح کا ڈریس کیا ہوا ہے تو اس لیے شاید آپ بڑی کھلی ڈلی ہیں, یا تو وہ ڈیٹرنس بھی, میرا خیال تھا کہ یہ دوپٹہ لینا ایک ڈیٹرنس کریٹ کرے گا. اچھا, ایسا کوئی کبھی کچھ ہوا آپ کو نظر آیا کہ یار ناؤ دس از ٹائم آئی نیڈ ٹو کور مائی سیلف, کیونکہ چیزیں بہت خراب ہو رہی ہیں, یا وین ڈڈ یو فیل دیٹ کوئی ایسا انسیڈنٹ, کوئی ایسی ہیپننگ ہوئی ہو؟ یو کین ٹیل بٹوین دا لائنز. کوئی ایک ایسا انسیڈنٹ میں نہیں کہہ سکتی, جنرلی مجھے لگا کہ یہاں پہ جو یہ دوپٹہ ہے اور اپنے آپ کو کور کرنا ہے, دس پرووائڈز اے لٹل بٹ مور سیفٹی, اینڈ دس پرووائڈز اے لٹل بٹ لیس ججمنٹ فرام دا ادر جینڈر آن اینڈ ان کی طرف سے جو وہ کہہ لیں کہ آپ کے انوانٹیڈ ایڈوانسز ہیں وہ تھوڑے کم ہوتے ہیں وین یو آر پراپرلی کورڈ, مجھے لگا ایسے. تو یہ جیسے میں نے کہا کہ بہت اچھے لوگ بھی ہر جگہ ہوتے ہیں, اور اس طرح کے بھی لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. پاکستان میں تھوڑا سا باہر کے بنسبت, جیسے میں نے باہر اتنا عرصہ کام کیا, باہر اگر آپ کو کسی کو پتا ہو نا کہ آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کے بچے ہیں اور آپ اویلیبل نہیں ہیں, انٹرسٹیڈ نہیں ہیں, تو لوگ آپ کو نا آپ کے پیچھے نہیں پڑتے, آپ کو نہیں کرتے. آئی تھنک وہ جو میرج کی رنگ ہوتی ہے وہ بڑی کریڈیبل ہوتی ہے, وہ بڑی کریڈیبل ہوتی ہے. پاکستان میں جو ہے نا وہ کچھ لوگ, اگین جیسے میں نے کہا, میں بہت اچھے لوگوں کے ساتھ, مطلب ہو آر ویری ویری ڈیسنٹ, ہو آر ویری شریف, بہت اچھے لوگ ہیں, مگر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو نو کا مطلب نہیں سمجھ آتا, اور وہ پھر بھی جو ہے وہ آپ ایڈوانسز کر رہے ہوتے ہیں, یہ وہ. تو پاکستان میں یہ پرابلم تھوڑا سا زیادہ ہے میرے خیال میں. اچھا, ایک بڑا اہم کوشچن یہ ہے کہ واٹس ایپ ہیک ہوتا ہے. دیکھو واٹس
واٹس ایپ جو ہے میں بارہا کہہ اکثر چکی ہوں. لوگوں کے کہتے ہیں کہ واٹس ایپ ہیک ہو گیا, یو بین لاگڈ آن فرام اندر فون, بالکل ایسے ڈیوائس. دیکھو کیسے؟ واٹس ایپ کے جو ہے وہ ایسے واٹس ایپ آپ ایک فون سے لاگ آؤٹ کر کے دوسرے فون پہ لاگ ان کر سکتے ہیں او ٹی پی کے تھرو. آپ کو سوشل انجینئرنگ کے تھرو کوئی بیوقوف بنا کے آپ کا او ٹی پی لے سکتا ہے. اس طرح کے پچھلے دنوں بہت فون اٹیک چل رہے کمپرومائز تھے. ہو جاتے ہیں. مجھے بھی ایک فون آیا جس میں انہوں نے کہا جی آپ اپنا وہ او ٹی پی آئے گا پی ٹی اے سے میں بات کر رہا ہوں, آپ کا فون بند ہو جائے گا اگر آپ او ٹی پی نہیں دے دیتی. تو واٹس ایپ میرے فون سے لاگ آؤٹ ہو کے اس کے فون میں لاگ ان ہو جاتا. پھر واٹس ایپ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اسکین کرنے والی چیز ہوتی ہے جس میں آپ ملٹیپل جگہوں پہ اپنا واٹس ایپ کیو کھول آر سکتے کوڈ ہیں. اسکین ہوتا ہے. کیو آر کوڈ اسکین ہوتا ہے جس میں آپ ملٹیپل جگہوں پہ اپنے لیپ ٹاپ پہ میں کیو آر کوڈ اسکین کر کے لیپ ٹاپ پہ بھی واٹس ایپ کھل جاتا ہے, فون پہ بھی واٹس ایپ. تو اس طرح بھی واٹس ایپ لوگ دوسروں کے پڑھ لیتے ہیں کہ کہیں سے وہ اسکین کر کے انہوں نے ملٹیپل ڈیوائسز پہ واٹس ایپ کھول لیا. تو اس طرح ان کے واٹس ایپ کے میسیجز جو ہے وہ کہیں اور بھی ریپلیکیٹ ہونا شروع ہو گئے. تو اس طرح ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں کالز واٹس بھی ہو ایپ. جاتی پھر ہیں. یہ کہ آپ کے ہوسٹ کے اوپر کسی نے مطلب جو آپ کا ڈیوائس ہے جس پہ واٹس ایپ ہے اس پہ کسی نے کوئی نہ کوئی میل ویئر ڈال دیا, کوئی نہ کوئی اسپائی ویئر ڈال دیا جس پہ آپ کا جو اسکرین ریکارڈنگ ہونا شروع ہو گئی, یا آپ کے جو آپ پاسورڈز ڈال رہے ہیں وہ کسی کے پاس تک چلے گئے. تو اس طرح کے بہت سارے طریقے ہیں واٹس ایپ ہیک واٹس ہونے ایپ کے. کال ریکارڈ ہوتی ہے. دیکھیں واٹس ایپ کال اس طرح سے ریکارڈ نہیں ہو سکتی کہ اگر آپ نے جیسے ہم کہتے ہیں نا فائر وال لگ گئی تو فائر وال کے تھرو وہ نہیں ہو سکتی. اس لیے کیونکہ واٹس ایپ کے جو پیکٹ ہوتا ہے جب وہ پاس ہو رہا ہوتا ہے تھرو دا انٹرنیٹ وہ اس انکرپٹیڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی ایک بہت اسٹرانگ انکرپشن وہ ہے کہ کوئی فائر وال نہیں دیکھ سکتی, وہ کوئی ڈی پی آئی نہیں دیکھ سکتی, ڈی پیکٹ انسپیکشن نہیں انجن نہیں دیکھ سکتا. تو اس طرح سے آپ کی واٹس ایپ نہیں ہیک ہو سکتا. مگر اگر آپ کے فون میں کسی نے کوئی ڈیوائس ڈال دیا, اسکرین ریکارڈنگ ڈال دی, کوئی میل ویئر ڈال دیا, تو ہاں پھر آپ کی وہ کال سن سکتا ہے کوئی. اس طرح ہوتا ہے. اچھا مجھے بتائیں ڈیجیٹل کرائم جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہونے آ رہا ہے. اب پہلے ہوتا تھا کہ آپ فزیکل کرائم کرتے تھے, مگر اب کرائم ڈیجیٹلائز ہو گیا. ابھی آپ نے بتایا کہ آپ کو بھی میسیجز آیا اسکیم کے اوپر. اسکیم کے اوپر جو لوگوں کو آپ کیا ایڈریس کرتی ہیں کہ اسکیم کیسے آپ اسکیم سے بچ سکتے ہیں؟ دیکھو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کوئی بھی ان نون لنکس نہ کھولیں, کوئی بھی ان نون لنک کسی سے بھی آ رہا ہے آپ نہ کھولیں. دوسرا یہ کہ کوئی بھی ان نون ای میل بھی نہ کھولیں, اس میں کوئی بھی فائل ہے, جے پیگ ہے, کوئی پکچر ہے, .htm فائل ہے, اس کو کلک مت کریں, اس فائل کو مت, کیونکہ وہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ دیکھ لو فلاں دیکھ لو بڑی اٹریکٹیو سی مووی یا کچھ, تو وہ آپ کلک کریں گے, وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی میل ویئر ہو جو کہ آپ کے کمپیوٹر میں انسٹال ہو جائے, تو وہ مت کریں. تیسرا یہ کہ جب آپ کو کوئی بھی فون کرتا ہے, کسی قسم کا آپ سے او ٹی پی مانگتا ہے, کوئی بھی پرسنل انفارمیشن مانگتا ہے, اس کو مت دیں. چوتھا یہ کہ اپنی ایسی تو بہت زیادہ پرسنل ویڈیوز بنائی نا, کیونکہ جو بھی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے جب وہ اس کے اوپر آتی ہیں تو ایک خدشہ تو ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز جو ہے وہ اچھا نکل موبائل سکتی اگر ہے. یہاں پڑا تو موبائل ہمیں سن رہا ہوتا ہے, کیونکہ اکثر ہم جو سوچ رہے ہوتے ہیں موبائل میں آیا ہوتا ہے. سوچ نہیں جو بول رہے ہوتے. ہاں دیکھو موبائل میں جتنی بھی آپ کے پاس ایپس ہیں, ٹھیک ہے, گوگل ہے, فیس بک ہے, ساری بڑی بڑی کمپنیز ہیں, بہت بڑی کمپنیز ہیں, یہ فری ہیں ساری ایپس, ٹھیک ہے, یہ ساری ایپس فری ہیں. آپ کو گوگل یوز کرنے کا کوئی پیسہ نہیں لگتا, فیس بک یوز کرنے کا کوئی پیسہ نہیں لگتا. یہ کمپنیز پیسہ کیسے بناتی ہیں؟ یہ کمپنیز پیسہ بناتی ہیں تھرو ایڈورٹیزمنٹ, اور ایڈورٹیزمنٹ میں زیادہ پیسہ اس طرح سے بناتی ہیں جب یہ ٹارگیٹڈ ایڈورٹیزمنٹ کر سکیں, ٹھیک ہے. مطلب کہ اگر میں کچھ بیچنا چاہتی ہوں تو میں گوگل کو ایڈ دوں گی, تو مجھے پتہ ہے کہ گوگل جو ہے وہ رائٹ آڈینس کو دکھائے گا جو کہ میرا ایکچوئل کسٹمر جس پہ سب سے زیادہ کنورژن ہوگی. تو وہ گوگل تبھی کر سکتا ہے, یا کوئی بھی بڑی کمپنی یہ جس طرح کی جب سوشل میڈیا کمپنیز ہیں تب کر سکتی ہیں جب وہ آپ کو جانتی ہوں, انہیں پتہ ہو کہ آپ کے لائکس کیا ہیں, ڈس لائکس کیا ہیں, آپ کا سوشل سائیکو بیہیویئر کیا ہے, آپ کا جو ڈیموگرافکس آپ کی ہیں وہ کیا ہیں, مطلب دے نو ایوری تھنگ اباؤٹ یو, دے نو یور پریفرنسز. تو اس کے بیسس پہ وہ جو آپ کو ایڈس دکھاتی ہیں جو کہ یو آر مور لائکلی ٹو کنورج آن, یو آر مور لائکلی ٹو بائی, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے وہ پھر انفارمیشن ان کو پاس آن ہوتی ہے, ان کو اس انفارمیشن سے ظاہر ہے فائدہ ہوگا. فائدہ ہوتا ہے. اچھا چلیں جی, ٹائم تو ہمارے پاس بہت کم ہے بیکاز وی ہیو ٹاک سو مچ, بٹ لاسٹ اگر آپ کو زندگی میں ایشوریہ رائے کہیں ملیں, what will be the first question to her? میں نے سوچا ہی نہیں کبھی. For instance, like, you know, I haven't like thought about it. will you be like, oh my God, you are my, like, you know, duplicate or a doppelganger? I don't think I'll be like that. I don't think I'll But reduce any it. question you want to ask her, what will be the first and foremost question? I don't know. میں نے سوچا نہیں اس کے بارے میں. I think it would probably be about herself, not about this, about. دیکھیں, she is, mashallah, she is a very well-known woman. She's done so much with So do her you, life. mashallah. And I've done something with my life. Yeah. And I think کہ وہی جیسے کہتے ہیں نا, women shouldn't be reduced down to their looks, because there's so much more than their looks. Yes. I haven't thought about it, honestly. میں نے سوچا نہیں کہ میں کیا پوچھوں گی ان سے. کبھی اگر ہوئی ملاقات کہیں نہ کہیں تو کیا ہوگا؟
پتہ نہیں. موسٹ لائکلی سلام دعا ہی ہوگا, پلیزنٹریز ایکسچینج ہوں گی, اینڈ آئی یو نو ٹیل ہر کہ دس از ہاؤ I was known or whatever. So just to see her reaction maybe. Yeah, thank you so much, Kaval, for coming to the show and making this amazing, because I really wanted you to come and join us for a cup of session. It was really, really, really fruitful. Thank you so much for having me. No, pleasure. Viewers, کہا یہ جاتا ہے کہ جس طرح ترقی ہوتی ہے اس طرح ہر طرح سے ترقی ہوتی ہے. ڈیجیٹل ترقی بھی ہو رہی ہے, ایڈوانسمنٹ بھی ہو رہی ہے, اے آئی کا دور ہے, اور اے آئی کے دور میں ہمارے ملک کو کیا ضرورت ہے, ہمارا ملک کیسے ترقی کی راہ میں گامزن ہو سکتا ہے, کس کس سیکٹرز کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. تو آج ہم نے سوچا کہ ہم آپ کو بتائیں کہ جو لوگ اب فیلڈ میں آ رہے ہیں وہ آئی ٹی کی فیلڈ میں ضرور آئیں, اور آئی ٹی ایک بہت بہترین کام کر سکتی ہے اور پاکستان کو ایک بہت کچھ دے سکتی ہے. اکنامک گروتھ ہو سکتی ہے, فزیکل گروتھ ہو سکتی ہے, اور بہت سے ایسے فیکٹرز پہ کام ہو سکتا ہے جو کہ کبھی نہیں سوچا تھا. تو ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ, ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. دیکھتے رہے, پسند کرتے رہے انٹرٹینر.